एक दिन मैं अपनी कजन के साथ पार्क में झूले खा रही थी। पार्क में बहुत से लड़के भी मौजूद थे। मैं काली स्याह और मेरी कजन गोरी रंगत की मालिक थी और मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी थी। और मैं दिल ही दिल में अपनी कजन से इसी बात पर जेलिस भी होती थी, मगर मैंने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया था। आज भी जब हम पार्क में झूले खा रहे थे तो एक खूबसूरत और अमीर लड़का मुसलसल मेरी कजन को देखे जा रहा था और मेरी कजन भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मेरी कजन पार्क के गेट से बाहर निकल आई तो उस लड़के ने मुझे रोककर मेरी कजन का नाम पूछा। मैंने धोखे से अपना नाम बता दिया। कुछ दिनों बाद उस लड़के की माँ रिश्ता लेकर आ गई। उसके लबों पर मेरा नाम था। यूं मेरी शादी उस अमीर जादे से हो गई, मगर वो लड़का मुझे रुखसत करके अपने घर ले जाने की बजाय एक ऐसी जगह पर ले गया कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं रोते हुए कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करूंगी। जिसे तुमने पसंद किया था मैं वो नहीं हूँ। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरा नाम अक्सा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश मैं अक्सर ना होती बल्कि नाजिश होती, तो मुझे वो सब ना सुनना पड़ता जो सब कुछ सुन सुनकर मैं जवान हुई हूँ। लोग कहते हैं कि इंसान यतीम हो जाए तो जमाने वाले चैन से नहीं जीने देते, मगर मेरी तरफ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। मुझ पर तो मेरी यतीम कजन ने जिंदगी तंग कर दी थी। मैं 4 बरस की थी जब मेरी फुप्पो बेवा होकर हमारे घर आ गई थी। उनके साथ उनकी 4 बरस की बेटी नाजिश भी थी। मुझे उसकी आमद से बे इंतहा खुशी हुई थी, क्योंकि हम दोनों सहेलियां भी थीं, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये खुशी ज्यादा देर तक कायम रहने वाली नहीं है। ये उस दिन की बात है जब हम दोनों सहन में खेल रही थीं और हमारी पड़ोसन आई जो कि बे औलाद थी। वो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी, मुझे अपने घर ले जाकर मेरे साथ खूब खेला करती थी। वो अम्मी से बोली, ये अक्सा के साथ खेलती हुई लड़की तुम्हारी नंद की बेटी है ना? अम्मी ने हाँ बोल दिया तो वो कहने लगी, आज इसे मैं अपने घर ले जाऊंगी। कल मैं अक्सा के लिए गुलाबी फ्रॉक लेकर आई थी, मगर इस बच्ची को देखकर लगता है कि वो फ्रॉक अक्सा पर नहीं बल्कि इस गुलाब से खिलते चेहरे पर ही अच्छा लगेगा। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया था। फिर यूं हुआ कि लोग हम दोनों में तकाबुल करने लगे थे। नाजिश अपने वालिद पर गई थी, इसलिए बे इंतहा खूबसूरत थी, जबकि मैं अपने ननियाल पर गई थी। काली सी रंगत की मालिक थी और यूं मैं अपने घर होते हुए भी बेईमान सी हो गई थी। मेरी जगह सब लोग मेरी कजन को प्यार करने लगे थे। स्कूल और कॉलेज में भी सब नाजिश को ही सराहते थे, जबकि मुझे देखकर अक्सर लड़कियां हंसी मजाक में कहती कि तुम तो नाजिश की काम करने वाली मासी लगती हो। लेकिन मैं ये सब बातें सुनकर चुप कर जाती थी। अलबत्ता नाजिश सबको डांट देती थी। वो कहती थी कि अगर किसी की रंगत काली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हसीन है। तुम लोग बैरूने मुल्क जाकर देखो, लोग मरते हैं अक्सा जैसी रंगत पर। यूं ही लोगों की बातें सह सह कर मैं तंग पड़ गई थी। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं था कि नया खाता खुल गया था। मैं नाजिश से बड़ी थी, इसलिए मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता ढूंढने लगे थे, मगर यहाँ भी मैं मार खा रही थी। जो भी रिश्ता मेरे लिए आता वो नाजिश को पसंद कर जाता था। अब्बू कहने लगे कि पहले हम नाजिश की शादी कर देते हैं, मगर फुफ्फो बोली कि नहीं, बात असूल की होती है। पहले हमारी अक्सा की शादी होगी, फिर ही नाजिश की शादी होगी। और फिर यूं ही रिजेक्ट होते होते 2 साल का अरसा बीत गया था। मैं 2 साल से लोगों का रवैया बर्दाश्त कर रही थी। लोगों के नेगेटिव कमेंट सुन सुनकर मेरे अंदर जहर भर गया था। मैं एक मनफी शख्सियत की मालिक बन चुकी थी। मुझे कोई चीज खुशी ही नहीं देती थी। हर वक्त यही लगता था कि लोग मुझे देखकर दिल ही दिल में हंसते होंगे कि ये कैसी शक्ल है, काली कलोटी सी। बस मैं इस माहौल से और नाजिश से बहुत दूर भागना चाहती थी। मैं जितना नाजिश से दूर भागती वो उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू पूछती थी। मैं अगर गुस्सा करती तो वो मेरी बातें सुनकर मुझे कहती कि तुम मेरी दोस्त हो, मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी तो किस पर करोगी। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से निकाल देती तो खिड़की से झांक कर कहती, अक्सा दरवाजा खोलो, मैं बोर हो रही हूँ। लोग अब तो ये भी कहने लगे थे कि नाजिश की तरफ देखो, बेचारी का बाप मर गया है, अपने मामू के टुकड़ों पर पड़ रही है, मगर मजाल है जो माथे पर एक शिकन भी पड़ी हो। जबकि अक्सा कैसी नाशुक्री लड़की है, बाप का साया सर पर मौजूद है, जिंदगी अयाशी से गुजर रही है, मगर ना तो हंसती है और ना ही किसी से खुशी के साथ बात करती है।
کاش لوگ کسی پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی جاننے کی کوشش کر لیا کریں کہ فلاں شخص جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے اس کو کیا چیز اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ خیر ایک دن خوب بارش برسی، موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ تب نازش بولی آؤ چلو کسی پارک میں گھوم کر آتے ہیں۔ میں بھی گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو چکی تھی، اسی لیے بولی ہاں چلو چلتے ہیں۔ ہم دونوں پیدل ہی گھر سے نکل گئیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے سڑک کے دوسری طرف بنے پارک میں چلی گئیں۔ وہاں جھولے بھی لگے ہوئے تھے اور موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ پہلے ہی آئے ہوئے تھے۔ ہم دونوں مل کر جھولے کھا رہی تھی اور خوب ہنس رہی تھی۔ پارک میں بہت سے لڑکوں کی نظر میری کزن پر تھی، کیونکہ میری کزن مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ تبھی ایک نہایت ہینڈسم لڑکا جو دیکھنے میں کسی امیر باپ کا بیٹا لگتا تھا مسلسل ہمیں دیکھ رہا تھا۔ نازش نے مجھے کونی ماری اور بولی ہائے اللہ اقصیٰ دیکھو تو کتنا پیارا لڑکا ہے، اگر مجھے یہ مل جائے تو زندگی میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر میرا بھی دل دھڑک گیا تھا۔ میں منہ سے کچھ نہ بولی کیونکہ مجھے تو دل کی باتیں دل میں رکھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا نازش کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے تھے، جبکہ میں اندر ہی اندر جل کر راکھ ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہم پارک سے باہر نکل گئے تو اس لڑکے نے مجھے روک لیا اور بولا ان کا نام کیا ہے جو ابھی ابھی پارک سے باہر نکلی ہیں؟ میرے ذہن میں جلدی سے جمع تفریق ہونے لگی تھی۔ میں بولی ان کا نام اقصیٰ ہے۔ وہ لڑکا سن کر مسکرا دیا اور بولا مجھے اس کا ایڈریس چاہیے، رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے کو ایڈریس سمجھا کر باہر نکل گئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ مجھے لگا کہ اگر یہ لڑکا مجھے مل گیا تو میری زندگی کی تمام اذیتیں دور ہو جائیں گی، اور وہ لڑکا بس مجھے مل جائے چاہے دھوکے سے ہی صحیح۔ اب میں خوش خوش رہنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد ہی وہ امیر کبیر عورتیں ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ ایک عورت بولی میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہوں، مجھے اقصیٰ بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس عورت کے سامنے مجھے لایا گیا۔ تب اس عورت نے 10,000 روپے میری ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ واپس جاتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی تصویر بھی دے گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام عامر بتایا تھا۔ عامر وہی لڑکا تھا جو اس دن ہمیں پارک میں ملا تھا۔ ابو بھی عامر کا گھر بار دیکھ کر آئے تھے۔ وہ بے انتہا خوش تھے۔ ابو بولے کہ لڑکے کا اپنا بزنس ہے، بہت ہی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ عامر کی والدہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں جہیز کے نام پر ایک سوئی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے جہیز دینے کی کوشش کی تو عامر بارات لے جانے سے انکار کر دے گا۔ سبھی یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ ابو بولے عامر بڑا غیرت مند بچہ ہے۔ یوں ایک ماہ بعد ہی ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میری کزن جیلس ہونے کی بجائے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اقصیٰ مجھے تو تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے، کیا نصیب پایا ہے تم نے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں اندر تک سرشار ہو جاتی تھی۔ آخر کار رخصتی کا دن بھی آ ہی گیا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے عامر کو اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ہم پچھلے 2 گھنٹے سے محض سفر تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر عامر نے دنیا کے کس کونے میں اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ آخر کار 4 گھنٹے کے بعد اس کی گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی تھی، جہاں بے شمار چوبارے ہی چوبارے بنے ہوئے تھے، جہاں سے سجی سمری سی لڑکیاں جھانک رہی تھیں۔ عامر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ وہاں تو الگ ہی جہاں بسا ہوا تھا، ناچ گانا عروج پر تھا۔ عامر نے میرا ہاتھ ایک بڑی سی عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا 20 لاکھ کدھر ہیں؟ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی عامر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب وہ ہنس کر بولا میں یہاں تمہیں فروخت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ تم جیسی لڑکیاں جو راہ چلتے لڑکوں سے عشق لڑانے لگتی ہیں، ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں گھبرا چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں بولی عامر میں وہ نہیں ہوں جس سے تم شادی کرنا چاہتے تھے، بلکہ میں اس کی کزن ہوں۔ عامر نے جلدی سے میرا گھونگھٹ الٹ دیا اور بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنے دھوکے پر پردہ ڈالنے کے لیے جلدی سے ایک اور جھوٹ بول دیا۔ میں بولی دراصل میری کزن آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے زبردستی مجھے دلہن بنا کر میرا آپ سے نکاح کروا دیا ہے۔
عامر نے اپنا سر تھام لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس لے گیا تھا۔ اب کی بار وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ بولا، اب مجھے سارا ماجرا سچ سچ بتاؤ۔ میں بولی، عامر، میری کزن کا چکر دوسرے لڑکے سے چل رہا تھا، وہ آپ سے زیادہ حسین تھا اور امیر بھی، اس لیے اس نے مجھے قربان کر دیا۔ عامر غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ صبح ہوئی تو عامر گھر لوٹ آیا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بولا، اقصیٰ، تم فکر مت کرو، میں ساری دنیا کی خوشیاں لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تمہاری کزن نے تمہیں دھوکا دیا ہے نا، تم دیکھنا میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ اپنا سر پیٹے گی۔ اس نے مجھ جیسے ہیرے کو کیوں کھو دیا؟ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ اور پھر عامر نے اپنی کہی بات پوری کر دی تھی۔ وہ سچ میں میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر وقت میرے حسن کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ میں بولی، عامر، میں خوبصورت نہیں ہوں، اگر خوبصورت ہوتی تو بار بار دھتکاری نہ جاتی۔ عامر کہتا، تم میری نظروں سے خود کو دیکھو، تم کتنی حسین لگتی ہو۔ عامر میرے لیے سونے کے ڈھیروں زیورات لے کر آتا تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے دھوکے کا انعام اتنا خوبصورت ملے گا۔ ایک دن میں نے عامر سے پوچھا، آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ عامر افسردہ ہو گئے اور بولے، وہ تو قبرستان میں ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں بولی، اگر وہ قبرستان میں ہیں تو پھر میرا رشتہ کون لے کر آیا تھا؟ وہ بولا، وہ تو میری کاروباری ساتھی تھی۔ میں نے کہا، آپ کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ وہ ہنس دیا اور بولا، تم اتنی سیدھی بھی نہیں ہو، شادی کی رات والا قصہ بھول گئی ہو کیا؟ بس وہی کاروبار ہے میرا۔ میں عامر کی بات سن کر کانپ گئی تھی۔ میں جان بوجھ کر آنکھیں موند کر بیٹھی تھی، لیکن مجھے عامر میں وہ سب خصوصیات نظر آ رہی تھی جو اسے ایک برا انسان ثابت کرتی تھی۔ اس نے مجھ پر جو راز آشکار کیا تھا وہ جھوٹا نہیں تھا، مگر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ میں نے سوچا، کیا عامر جیسا شخص مجھے دوبارہ زندگی میں نہیں ملے گا، اسی لیے میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ عامر ہر روز ہی باہر سے کھانا لے کر آتا تھا، مجھے سیر کروانے باہر لے جاتا تھا، میرے ناز نخرے اٹھاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ دن رات میری تعریف کیا کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بے انتہا خوش تھی، مگر ایک بات تھی جو مجھے مشکوک لگتی تھی۔ عامر مجھ سے چوری چھپ کر اپنے والیٹ میں لگی ہوئی تصویر کو دیکھا کرتا تھا۔ میں نے بہانے سے وہ تصویر دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہوتی تھی۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید اس نے اپنے والیٹ میں کسی لڑکی کی تصویر رکھی ہے، کسی ایسی لڑکی کی جس سے وہ بہت محبت کرتا ہوگا، اور یہ سوچ کر ہی میری دنیا تاریک سی ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر جب عامر کے رویے کے بارے میں سوچتی تو مجھے اپنا گمان غلط لگنے لگتا تھا۔ مگر ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میری ساری ہستی ہل کر رہ گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عامر بولا، اقصیٰ، شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، تم ابھی تک اپنے والدین کے گھر نہیں گئی ہو، وہ کیا سوچیں گے کہ میں نے تمہیں روکا ہوا ہے، اسی لیے تم ایسا کرو کہ 10 دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں بولی، نہیں عامر، میں آپ کو چھوڑ کر اتنے دنوں کے لیے نہیں جا سکتی۔ عامر بولے، کوئی بات نہیں میری پیاری بیگم، چند دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تم نے اپنی کزن کو بھی تو اپنی خوشیوں سے جلانا ہے، تم جب ہر روز ایک نیا سونے کا سیٹ پہنو گی۔ عامر کی بات تو سچ تھی، نازش کو جلانے کا اس سے اچھا موقع مجھے اور کہاں سے مل سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور عامر مجھے خوشی خوشی امی کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سبھی مجھے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے۔ میری امی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن میں نے گھر میں معمول سے ہٹ کر چہل پہل دیکھی تو چونک گئی۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی بولی، نازش کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تمہارے ابو کے امریکہ والے دوست پاکستان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو تمہارا رشتہ مانگا تھا، مگر تمہارے ابو نے انہیں بتایا کہ میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے۔ وہ بہت افسردہ ہو گئے تھے، بولے، میں بچوں کی تعلیم کا سوچ کر چپ تھا، نہیں تو میں نے بڑی دیر سے سوچا ہوا تھا کہ اقصیٰ کو ہی اپنی بہو بناؤں گا۔ تب تمہارے ابو نے نازش کے رشتے کی بات کی تو انہوں نے حامی بھر لی۔ مجھے تو یہ سن کر ہی چپ لگ گئی تھی۔ اصل میں اور نازش جنید انکل کے بیٹے کو بہت پسند کیا کرتی تھی، ہم دونوں ہی چاہتے تھے کہ ہماری شادی وہاں ہو جائے، کیونکہ جنید انکل کا بیٹا بہت ہی نفیس انسان تھا۔ مجھے اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ تمام لوگ مجھے ریجیکٹ کیوں کر جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت زبردست پلاننگ کی ہوئی تھی، مگر میں نے صبر نہیں کیا، مجھ سے میرا نصیب چھن گیا تھا، میرا دل بہت ملال زدہ تھا۔ پھر خیال آیا، عامر بھی تو اچھا ہے، وہ اتنا تو خیال رکھتا ہے میرا،
میں امی سے بہانہ کر کے الٹے قدموں ہی گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ مجھ سے وہاں مزید رکا نہیں جا رہا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سامنے کا منظر میری روح کو تڑپانے کے لیے بہت تھا۔ میرا شوہر ایک نہایت حسین لڑکی کے کندھے پر سر رکھ کر گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بے انتہا خوف زدہ ہو چکا تھا، خود جلدی سے اٹھا اور مجھ سے انجان بنتے ہوئے بولا، جی کیسے آنا ہوا؟ دراصل امی گھر پر نہیں ہیں۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ عامر بولا، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر امی کے آنے کا انتظار کریں۔ وہ مجھے بہانے سے ڈرائنگ روم میں لے کر گیا تھا۔ وہ بولا، تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ میرا بنا بنایا کھیل خراب کرو گی کیا؟ میں بولی، کون سا کھیل عامر؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ عامر ہنس کر بولا، یہ بھی راہ چلنے والے لڑکے کے ساتھ عشق کرنے والی لڑکی ہے۔ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس جیسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم اب چھپ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، بس 1-2 دن کی بات ہے، تم گھر میں چھپ کر ہی رہنا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ میں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ میں نے پتھر کی تلاش میں ہیرا گوا دیا ہے۔ میں شام تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو روتی رہی تھی۔ میرا شوہر ایک لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر اس لیے لایا تھا تاکہ اسے بازار میں بیچ کر پیسہ کما سکے۔ میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ اقصیٰ، تم ایک لڑکی کو کوٹھے میں بکتا ہوا دیکھ سکتی ہو کیا؟ اگر شادی کی رات تمہارا شوہر تمہیں کوٹھے میں بیچ آتا تو تم کیا کرتی؟ اس وقت اللہ نے جس طرح تمہاری مدد کی تھی، تم بھی اس بے یار و مددگار لڑکی کی مدد کرو اور اسے عامر کا مکروہ چہرہ دکھاؤ۔ مگر میں نے ایسا کر لیا تو میرے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ میں نے پہلے جنید انکل کے بیٹے کو کھو دیا اور اب عامر کو کھو دوں گی، تب دنیا میں میرے پیچھے رہ ہی کیا جائے گا؟ مجھے تو تب بھی لوگ قبول نہیں کرتے تھے جب میں کنواری تھی، اور اب اگر میں طلاق یافتہ ہو گئی تو مجھے کون قبول کرے گا؟ میرے والدین پر غم کا جو پہاڑ ٹوٹے گا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے ایک دن گزر گیا تھا۔ عامر میرے پاس آیا اور بولا، میری جان، ایک دن اور انتظار کر لو، میں نے اس لڑکی کو اچھے داموں بیچا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جلدی جلدی میں گھاٹے کے سودے میں بیچ دوں، اس لیے تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کو فروخت کرنے کے بعد میں تمہیں مری سیر کروانے لے کر جاؤں گا۔ میں مسکرائی اور بولی، کوئی بات نہیں عامر، آپ فکر نہ کریں۔ عامر میری طرف سے بے فکر ہو چکا تھا۔ عامر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی اور عامر کی دوسری بیوی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، آپ کب آئیں؟ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ عامر کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ وہ لڑکی مسکرا کر بولی، میں نے اور عامر نے ایک دوسرے کو ایک شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ یوں عامر میرے لیے رشتہ لے کر آیا تو ہماری شادی ہو گئی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، اس لیے میں بولی، تم جانتی ہو کیا، میں عامر کی پہلی بیوی ہوں۔ وہ راہ چلتی لڑکیوں کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتا ہے اور پھر انہیں کوٹھے پر لے جا کر فروخت کر دیتا ہے۔ تم بہت معصوم سی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو، اس لیے تم اس گھر سے فوراً فرار ہو جاؤ۔ آگے میں جانوں اور میرا اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم کہ عامر میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ وہ لڑکی بے انتہا پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، میں آپ کی بات کا یقین کیسے کروں؟ میں بولی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تم یقین کرو تو اسی میں تمہارا بھلا ہے، آگے میں سارا فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ میں بولی، ٹھیک ہے، تم جلدی سے اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں پچھلے دروازے سے بھگا دیتی ہوں۔ اور خود کمرے میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں تمہیں پچھلے دروازے سے بھگا دیتی ہوں۔ میں نے اسے پچھلے دروازے سے بھگا دیا تھا اور میں خود کمرے میں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے اب معلوم تھا کہ عامر مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میں بیٹھے بیٹھے عامر کے کمرے کی تلاشی لینے لگی تھی، تبھی اس کا وائلٹ میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کالی سی لڑکی کی تصویر تھی، اس میں ایک خط بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، عامر بھائی، یہ دنیا بہت بری ہے، اس دنیا میں صرف حسین لڑکیوں کی عزت ہے،
ہم جیسی سیاہ لڑکیوں کے نصیب بھی سیاہ ہی ہوتے ہیں۔ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ اسی وقت دروازے سے عامر اندر داخل ہوا اور بولا، بس اسی سبب میں حسین لڑکیوں کو بازار میں بیچتا ہوں۔ تم پر اس لیے ترس کھایا کہ تمہاری رنگت میری بہن جیسی کالی سیاہ ہے، اور ایک لڑکے کے ریجیکٹ کرنے پر میری بہن نے خودکشی کر لی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ تب عامر بولا، نازیہ کہاں ہے؟ میں بولی، میں نے اسے بھگا دیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مزید کوئی گناہ کریں۔ عامر نے میرے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ وہ بولا، تم نہیں جانتی میرا دھندا کتنے نقصان میں جا رہا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، اب میں تمہیں بازار میں بیچ دوں گا، بہت زیادہ مہنگے داموں، تاکہ میری بہن کی روح کو سکون ملے کہ سیاہ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ عامر نے مجھے طلاق دے دی اور پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی نازیہ پولیس کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ انہوں نے عامر کو پکڑا اور ہم دونوں کو تھانے لے گئے۔ وہیں سے میں نے اپنے والدین کو کال کی تھی۔ وہ روتے دھوتے مجھے لینے کے لیے پہنچ گئے تھے اور میں لٹی پوٹی سی اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ نازش کی شادی رک چکی ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی کزن کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جنید انکل کو جب میری طلاق کا علم ہوا تو وہ پھر سے میرے لیے رشتہ لے کر آ گئے تھے، اور یوں میری عدت پوری ہونے کے بعد میری اور نازش دونوں کی ایک ہی دن شادی ہو گئی تھی۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور ہم دونوں اپنے اپنے گھر بہت خوش ہیں۔